नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दो प्रोग्राम्स के तसलसल में आज हमारा ये तीसरा और आखिरी प्रोग्राम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अब्दियत और शान रिसालत पर हमने बात की गुज़िश्ता दो प्रोग्राम्स में। आज की नशिस्त में हम ये जानने की कोशिश करेंगे इन दो शानों के हवाले से मेरी और आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, मुझसे और आपसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तकाज़े क्या हैं। हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत के ज़िमन में चंद बातें समझी थी। 10 के करीब नुकात हमारे सामने आए थे। हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत को समझा, उसके 3 गोशे और पहलू हमारे सामने आए। आज इंशाअल्लाह हम ये जानेंगे कि इस तनाजुर में हम पर क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं। नाज़रीन किराम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अब्दियत के हवाले से हमने 10 पहलुओं का जायज़ा लिया था। इससे कबल कि उसकी तरह तवज्जो हो, ये याद रहे कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किस मकसद के लिए किया। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह अज़्ज़ारियात आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तमाम जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो ज़िंदगी का मकसद तो इबादत है। इसी अब्दियत के हवाले से चंद पहलू हमने पहले प्रोग्राम में समझे थे। आइए उनकी तरफ तवज्जो करें ताकि रिफ्लेक्शंस ऑन द एक्शंस हो सके। सबसे पहली बात, अल्लाह के रसूल क़यामुल लैल फरमाते थे। 1/3 रात, आधी रात, 2/3 रात खड़े होते थे, तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। आज उम्मत का हाल क्या है कि 5 वक्त की फ़र्ज नमाज अदा करना हम पर भारी हो गई। बमुश्किल हमारी 5% आबादी 5 वक्ता नमाजी है। तो क़यामुल लैल तो बहुत दूर की बात है। क्या ये अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है और ये अबदियत का इजहार है? हमें गौर करना चाहिए। दूसरी बात हमने समझी थी अल्लाह के ज़िक्र के हवाले से। अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी रहता था। आज हमारी ज़बानों पर क्या है? झूठ तो नहीं, झूठे वादे तो नहीं, झूठी कस्में तो नहीं, गालियाँ तो नहीं, बुरी बातें तो नहीं, गीबत तो नहीं। हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तीसरी बात, इस्तिग़फ़ार का मामला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम होने के बावजूद 70 मरतबा, 100 मरतबा एक नशिस्त में इस्तिग़फ़ार करते थे। हम किस कदर गुनाहगार हैं। क्या हमारी आंखों में कभी आंसू भी आते हैं अल्लाह के अज़ाब के खौफ से? कभी हमारे हाथ भी उठते हैं इस्तिग़फ़ार के लिए, बख्शिश मांगने के लिए? हमें गौर करना चाहिए। चौथी बात हमने दुआ के एहतमाम से समझी। अल्लाह के नबी के शब रोज़ के मामूलात में दुआएं दाखिल थी। हर मौके पर दुआओं का एहतमाम होता था, हर हाजत के मौके पर दुआओं का एहतमाम होता था। आज हम पर मुश्किल पड़ती है तो हम कितना याद करते हैं अल्लाह को और कितना याद रखते हैं मखलूक को? गौर करना चाहिए। बीमारी में अल्लाह याद आता है कि नहीं, या खाली डॉक्टर पर ही हमारा एतमाद रहता है और उसी से उम्मीदें वाबस्ता रहती हैं? शब रोज़ के बदलते हालात के अंदर, दुनिया के नशेब फराज के अंदर, ऊंच और नीच के दौरान अल्लाह हमें कितना याद रहता है, हम कितना उसको पुकारते हैं। वो तो कहता है सूरह मुमिन की आयत 60 में, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूंगा, और जो ना मांगे वो तकब्बुर कर रहा है, वो जहन्नम में डाला जाए। उसको गुस्सा आता है उन बंदों पर जो मांगते नहीं उससे। आज हमारा हाल क्या है? पांचवी बात, सब्र के हवाले से। अल्लाह के नबी इसका पैकर आज़म थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान भी ईमान वालों की शान बयान करता है कि मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। सूरह तगाबुन की आयत नंबर 11 है। कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह के इज़्न से। लेकिन मोमिन का मामला क्या होता है? वो सब्र करता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। अब मुश्किलात और मसाइब में हम थुड़दले हो जाते हैं या अल्लाह पर एतमाद करते उसके फैसले पर राज़ी रहने की कोशिश करते हैं? इसका हमें जायज़ा लेना चाहिए। छठी बात शुक्र के हवाले से थी। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने हमें दी। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किन किन नेमतों का इनकार करोगे? अल्लाह की नेमतें तो ऐसी हैं, उसने कहा सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 34 में, सूरह नहल की आयत नंबर 18 में, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो भी तो शुमार नहीं कर सकते। क्या हम उसका शुक्र अदा करते? गौर करना चाहिए। करोड़ा करोड़ नेमत उसने दी, बिला मांगे दी। हम उसके मुस्तहिक भी शायद नहीं थे, अपने फजल से उसने दी। हम तो शुक्र अदा नहीं कर रहे।
اور اللہ کے رسول ہر دعا میں ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ کے کلمات آتے ہیں، ہر نعمت کے ملنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ ساتویں بات، اللہ پر توکل اور اعتماد کا معاملہ، ہر مشکل میں اسی کی طرف توجہ، ہر حاجت کے موقع پر اسی کو پکارنا، اسباب کی بجائے مسبب الاسباب پر اعتماد ہونا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاملات زندگی میں ہم اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں، مال، دولت، تعلقات، پی آر ایٹسٹرا، یہ کتنا ہمیں یاد رہتے ہیں، اور ہم اللہ کو کتنا یاد رکھتے ہیں، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آٹھویں بات، عاجزی کا معاملہ۔ اللہ کے نبی مسکینوں کی سطح پر زندگی بسر کرتے تھے، عاجزی اختیار کرتے تھے۔ ہمیں ذرا دولت تھوڑی مل جائے ہم تکبر میں آ جائیں۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ نویں بات ہم نے سمجھی، محبت اور دوستی اللہ سے، سب سے بڑھ کر اللہ سے، اور بندہ اللہ کو ہی بھلا دے، اللہ کی پکار پر ہمارے قدم نہ اٹھے، اس کے سامنے ہم جھکنے کو تیار نہ ہوں، ہم کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ آج کیا باقی ہماری دوستی سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت 185 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اور 10ویں بات، دین کی غیرت، اللہ کے لیے غیرت اور حمیت کا مظاہرہ۔ ہمارے گھر میں گلاس ٹوٹ جائے تو ہم غصہ کرتے ہیں اپنے لخت جگر پر، اللہ کے دین کے احکامات ٹوٹے اور پامال ہوتے ہوں، ہمارے چہرے کا رنگ بدلتا بھی نہ ہو، یہ کیسا ایمان ہوگا؟ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ غصہ کب آتا تھا؟ جب اللہ کے احکامات ٹوٹتے تھے۔ ہمیں غصہ آتا ہے اپنے بچوں پر، بیویوں پر کہ کچھ ایسا ہو گیا، کچھ ویسا ہو گیا، یا اپنے کمزور لوگوں پر، ماتحتوں پر، لیکن اللہ کے دین کے لیے جو غیرت ہونی چاہیے آج وہ نکل چکی ہے ہمارے اندر سے۔ یہ ہیں 10 پہلو جو ہمارے سامنے آئے تھے شان عبدیت کے حوالے سے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا اس تناظر میں عبدیت کے ان تقاضوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تو شان عبدیت کے حوالے سے چند تقاضے ہیں جو ہمارے سامنے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شان مبارکہ کا ہم نے ذکر کیا تھا دوسرے پروگرام میں، شان رسالت۔ اس حوالے سے ہم نے 3 پہلوؤں کا جائزہ لیا تھا۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ دین اسلام وہ نافذ اور قائم ہو جائے۔ اب آئیے اس تناظر میں میری اور آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کو جاننے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ الحج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے آیت نمبر 77 میں، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، بھلائی کے خیر کے کام کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا اور آپ نے لوگوں کی بھلائی اور خیر کے کام کیے۔ یہی تقاضا ایمان والوں سے ہے کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، خیر کے بھلائی کے کام کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اور یہاں تک کہ اس سے بڑھ کر جانوروں تک کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا۔ آج ہمیں جائزہ لینا چاہیے، آج ہم لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہیں یا شر کا باعث ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہقی شریف میں، آپ نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ بڑھ کر لوگوں کو خیر اور نفع پہنچانے والا ہو۔ کیا آج ہمارا حال یہ تو نہیں کہ ہم ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہوں؟ کیا آج ہمارا حال یہ تو نہیں کہ ہم جھوٹے وعدے کرتے ہوں پیمنٹس کے اور ادائیگی نہ کرتے ہوں پیمنٹس کی؟ کیا ہم ان میں تو شامل نہیں کہ جو جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر مال فروخت کرتے ہیں؟ کیا ہم ان میں شامل تو نہیں جو اپنی نوکری کو 16 آنے درست نہیں پورا کرتے، اپنی ذمہ داری اور اپنے کام کو 16 آنے درست پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنی آمدنی کو حرام کر لیتے ہیں؟ کیا ہم ان میں سے تو نہیں جو عوام کا پیسہ لوٹتے ہوں؟ کیا ہم ان میں سے تو نہیں جو گورنمنٹ کے ملازمین اور سرونٹس ہوں اور جہاں عوام کا پیسہ امانت کے طور پر موجود ہو اور اس کا غلط استعمال کرتے ہوں؟ خدا را ہمیں سوچنا چاہیے، ہمارے رسول کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آج ہم ان کی امت ہی ہیں، ہم سے یہ تقاضا ہے ہم لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنے، ان کے لیے خیر کا باعث بنے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جو کسی بھائی کی، دوست کی، ساتھی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تم آج کسی کی تکلیف کو دور کرو، اللہ قیامت کے دن تمہاری تکلیف کو دور فرما دے گا۔ تم آج کسی کے لیے آسانی پیدا کرو، اللہ دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ تم آج کسی کے عیوب پر پردہ ڈال دو، اللہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔
یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ ناظرین کرام، کہیں آج ہم ماں باپ کو پریشان تو نہیں کرتے، ان کے ساتھ ظلم کی روش تو اختیار نہیں کرتے؟ آج کہیں شوہر بیوی کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا، بیوی شوہر کے ساتھ بد کلامی بد زبانی تو نہیں کر رہی، کہیں ہم اپنے پڑوسیوں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے، کہیں رشتہ داروں کا حق تو نہیں مار رہے، کہیں دوست احباب کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ حقوق العباد کی کوتاہی بڑی شدید کوتاہی ہے۔ قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف میں، سب سے بڑا مفلس تو وہ ہوگا جس کے پاس عبادات کے تو ڈھیر ہوں گے، لیکن اس نے لوگوں کا مال لوٹا ہوگا، لوگوں کو گالیاں دی ہوں گی، ان کی غیبت کی ہوگی، ان کا نقصان کیا ہوگا، وہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، حقدار جو بھی ہوں گے، اور وہاں کرنسی کے سوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ حدیث جو کہ جامع ترمذی میں ہے، اس میں آتا ہے اب اللہ تعالیٰ کا دربار لگے گا اور اس شخص کی نیکیاں ان حقداروں کے حوالے کر دی جائیں گی، پھر بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب یہ کھڑے ہونے والے کہیں گے یا اللہ ہمارا حق تو باقی ہے، اب حکم ہوگا کہ ان حقداروں کے گناہوں کو لے کر اس شخص کے نام اعمال میں ڈال دو اور اس کو جہنم کے حوالے کر دو۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ جس امت کے رسول کو رحمت للعالمین کہا گیا ہو، آج وہ لوٹ کھسوٹ کر رہی ہو، وہ بندوں کے حقوق پامال کر رہی ہو، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ ہمیں دوسروں کے لیے رحمت بننے کی توفیق عطا فرمائے اور زحمت بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شان رسالت کے حوالے سے جس دوسرے پہلو کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے، لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرانے کی کوشش کرنا، یہ ذمہ داری تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ قرآن میں کہا گیا سورہ سبا آیت نمبر 28 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اطاعت قبول کرنے والوں کے لیے خوشخبری جنت کی اور اطاعت کا انکار کرنے والوں کے لیے ڈراوا جہنم کا۔ اب ہمارا ایمان ہے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئیں گے۔ اب ہم امتیوں کی ذمہ داری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اب انسانیت تک ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی کام کے لیے اس امت کو پیدا کیا گیا۔ قرآن نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے اور تم اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین کرام، آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے کہ بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی جائے، اللہ کے پیغام کو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس حوالے سے بڑی پیاری بشارت دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اپنی رکشے ٹیکسیوں اور گاڑیوں کے پیچھے دیکھتے ہیں لکھا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا، اللہ ہماری ماؤں کا سایہ ہم پر قائم رکھے، لیکن کہاں ہماری ماں کی دعا اور کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، اللہ کے رسول نے دعا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے، خوشحال کرے، پراسپر کرے، جو مجھ سے کوئی بات سنے اور منعن ایگزیکٹلی اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے۔ قرآن کی 6236 کے لگ بھگ آیات ہم تک پہنچائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہزاروں کی تعداد میں احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ بشارت بھی اسی ذخیرے میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جو مجھ سے کوئی بات سنے اور اسی طرح دوسروں تک پہنچا دے۔ ناظرین کرام، یہی 23 برس کی سنت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ سورہ یوسف آیت 108 میں آتا ہے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ آپ فرمائیے یہ میرا راستہ، میرا طریقہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ آپ نے انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ آج یہ سنت، سب سے بڑی سنت، 23 برس کی سنت، اس کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، تبھی انشاءاللہ ہم اللہ کے سرخ روح ہو سکیں گے، ورنہ امکان ہے کہ کل کوئی غیر مسلم کھڑا ہو کر کہہ دے کہ اے اللہ یہ کتاب، یہ مسلمان کے پاس قرآن تھا اور اس کی ذمہ داری تھی، اس سے پیغام نہیں پہنچایا، میں کیا کروں؟ اس شناعت سے بچنے کے لیے، اس برے انجام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ذمہ داری کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، شان رسالت کے حوالے سے تیسرا پہلو جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ آپ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کر دیں۔ سورہ توبہ آیت 33، سورہ فتح آیت نمبر
28 اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بیان آیا لیظہرہ علی الدین کلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا گیا، قرآن آپ کو اس لیے دیا گیا، دین حق اسلام اس لیے دیا گیا کہ آپ کل زمین پر اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کر دیں۔ 23 برس کی محنت آپ نے اسی کام کے لیے فرمائی، تب اللہ کا دین غالب ہوا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں غالب ہو رہے ہیں۔ مکہ فتح ہوا، عرب پر اللہ کا دین غالب ہوا، جوق در جوق لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو گئے، جس کی طفیل آج میں اور آپ مسلمان ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، آج اس حوالے سے ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے کہ انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے اور اللہ کی زمین پر عادلانہ نظام کے نفاذ کے لیے محنت کرنا، اس کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کاندھوں پر ہے۔ قرآن نے کہیں ہمیں کہا سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو، اسٹیبلش کرو اور اس بارے میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ کہیں سورہ نساء آیت 135 اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 8 میں بات آتی ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کھڑے ہو جاؤ ایمان والو عدل کے، جسٹس کے قائم کرنے والے بن کر، شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر۔ یوں آج یہ ذمہ داری کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم ہو، یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اور اگر یہ کام نہ کیا جائے تو سورہ مائدہ کی آیت 68 میں اہل کتاب کو بھی کہہ دیا گیا تھا لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہاری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو۔ آج قرآن ہمارے پاس ہے، اگر اس کے احکامات کا نفاذ نہیں ہوتا تو قرآن ہی بتا رہا ہے کہ پھر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج زمین پر مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے اس فرض کو ادا کرنا چھوڑ دیا، اللہ کے دین کے ساتھ غداری کر بیٹھے، اللہ کے دین کو قائم ہم نے نہیں کیا۔ آج ہم ظلم کا شکار ہیں اور بے بسی کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قرآن نے کہا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور قرآن نے بشارت دی سورہ آل عمران آیت 160 میں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، دیکھو اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ معلوم ہوا اس ذلت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، جس پر ہی اللہ نے اپنی مدد کا وعدہ عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے حوالے سے 3 پہلو ہمارے سامنے آئے جو تقاضا آج ہم سے ہے۔ ہم انسانیت کے لیے نمبر 1 رحمت بنیں، نمبر 2 اللہ کے دین کی دعوت انسانیت تک پہنچائیں، نمبر 3 اللہ کے عطا کردہ دین حق دین اسلام کو نافذ اور قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ ناظرین کرام، آخر میں کہنا چاہوں گا، سوچئے آج یا کل موت تو آنی ہے، کل اللہ کے حضور پیشی بھی ہے۔ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کی امید ہم رکھتے ہیں، جن کا ساتھ جنت میں ہم چاہتے ہیں، اس کی تمنا کرتے ہیں، اگر انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ اے میرے امتی تیری زندگی کہاں لگی، تیرے شب و روز کہاں لگے، میرے اخلاق و کردار سے تجھے کتنی نسبت تھی، میری 23 برس کی سنت سے تجھے کتنی محبت تھی، تیری جان زیادہ قیمتی تھی یا میری اور میرے صحابہ کی جانیں، تیرا مال زیادہ قیمتی تھا یا میرا اور میرے صحابہ کا، کہاں لگی تیری زندگی؟ طائف کی گلیاں دیکھ لو، احد کا میدان دیکھ لو، تم کہاں لگے؟ تمہاری محنتیں کہاں لگی؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ سب سے بہترین شخصیت اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا بہترین اسوہ ہمارے سامنے آ گیا، یہ ان کی شانیں ہمارے سامنے آ گئیں، کیا ہم جواب دے سکیں گے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی بندگی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلتے ہوئے بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں دوسروں کے لیے رحمت بننے کی اور دوسروں تک اللہ کا دین پہنچانے کی محنت میں شامل ہونے کی، اور اللہ کے بندوں کو ظلم سے نکال کر عدل پر لانے کی، اور بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے کی جد و جہد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اسوہ حسنہ پر کامل طور پر ممکنہ حد تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔